अज़ीज़ खिदमत में पौशे बेटे की जानिब से बहुत बहुत सी बरकत की दुआएं। अज़ीज़ खुदा बाप और बेटे पाक रूह कुदस को सजदा करते यसु मसीह नासरी नाम में हम मत्ती रसूल की अंजील 13वां बाप और उसकी जो है वो 10वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पाक रूह कुदस के वसीले से सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए माज़रत चाहती हूँ कि मैं पिछले तकरीबन 6 से 8 हफ़्ते में जो है वो कोई भी मैसेज इसलिए नहीं डाल पाई कि मेरे घर में सारा पेंट और सारा रीडेकोरेट हो रहा था घर, जिसकी वजह से हम बिज़ी भी रहे और फिर उस मसरूफ़ियत में सारा सामान आगे पीछे है क्योंकि पूरा घर जो है वो रीसेट कर रही हूँ मैं, जिससे फिर ये है कि मैं अपना ये सारा उससे उतर गई, सारे ट्रैक से उतर गई और चीज़ें भी आगे पीछे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत लंबा अरसा जो है बीच में गैप आ गया। इसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। खुदा बाप और बेटे पाक रूह कुदस का शुक्र अदा करती हूँ जिस खुदावंद ने पाक रूह कुदस के वसीले से दोबारा उभरने का फ़ज़ल दिया और अपने कलाम के ज़ोर की कुदरत बख्शी। कल रात जब मैं जो है वो इस कलाम की स्टडी कर रही थी तो खुदा ने इसे भेद को बहुत ही खूबसूरत तरीके से खोला, जो कि मैं मजबूर हूँ कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ क्योंकि ये कलीसिया की इमानत है। ये मुझे इसीलिए दिया गया कि मैं इसे कलीसिया के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और यहाँ ये मेरे सारे बाइबल स्टडी नोट्स हैं जो मैं आपके साथ सारे नोट्स जो है शेयर करूँगी और मैं साथ साथ इनको जो है वो पैरेलल आपके साथ शेयर करती हुई और आपके लिए मैं जो है वो इसकी कॉपी भी जो है साथ ही वो करूँगी ताकि आप इन्हें इजी जो है फॉलो कर सकें। मैंने अंग्रेज़ी की जो वर्जन में ये सारा मैसेज शेयर किया उसमें मैंने ये नोट्स शेयर किए हैं, लेकिन मैं इसमें भी आपके लिए ये उर्दू में नहीं लिखे हुए, लेकिन उसके बावजूद मैं इससे आपको समझना आसान होगा जब मैं इसके बारे में बात करती हूँ। हम यहाँ देख रहे हैं कि 13वें बाब की 10वीं आयत, मत्ती रसूल की अंजील 13वां बाब 10वीं आयत में हम देख रहे हैं कि यहाँ शागिर्दों ने यीशु के पास आकर उससे कहा, उन्होंने पास आकर उस माने यीशु से कहा, तू इनसे यानी लोगों से तमसीलों में क्यों बातें करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है तमसील यानी जो है मिसालों से खुदावंद बात करते थे। तो शागिर्द जो है वो मसीह से इस बात का सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों जो है वो तमसील में बातें करते हैं, क्यों आप पैराबल्स में बातें करते हैं, क्यों आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते, क्यों आप घुमा फिरा के बात करते हैं, क्यों आप पहेलियाँ बुझाते हैं। असी कहने हैं ना भी सीधी गल करो, भी तुसी कदियां सानू पहेलियाँ पाई जाते हो हैं, बुझारतां पाई जाते हो। तो ये वो वाली बात है कि शागिर्द कह रहे भी सीधी गल नहीं करते, तुसी तो घुमा फिरा के तुसी जेड़ा वो बुझारतां पाते हो। अब यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुम कौन? शागिर्द, तुम मसीही, वो जो मसीह पे ईमान लाए हैं, उन सबों को, कलीसिया को, ईमानदारों को, शागिर्दों को, रसूलों को आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। हुण उनको कौन है? ये उनको वो हैं जो मसीह पे ईमान नहीं लाए हैं, जो मसीह पे ईमान नहीं लाए, जो बादशाही के फ़र्जंद नहीं हैं। जब हम मसीह पे ईमान लाते हैं तो हम आसमान की बादशाही के फ़र्जंद बन जाते हैं और आसमान की बादशाही के भेदों की हमें समझ दी गई है मसीह पे ईमान लाने के वसीले से। मगर जो मसीह पे ईमान नहीं लाया वो मसीह की बादशाही का जो है वो भेद समझ नहीं सकता। और जब भी वो ईमान नहीं लाया कि उसने मसीह को जो है वो कबूल ही नहीं किया, तो फिर उसको जो है वो समझ देने की क्या ज़रूरत है। एक बंदा पढ़िया लिखिया नहीं है तो तुसी ओनू जिहड़ी ओ चैक बुक फड़ा दो तो तुसी ओनू जिहड़ा ओनू कहो कि जी सानू अंग्रेज़ी च चिट्ठी लिख के दे या सानू CV लिख के दे, तो वो बेचारे दे बस की गल नहीं की, क्योंकि उसने तो कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं। एक अनपढ़ बंदे को आप कहें कि जी अखबार में एक कॉलम लिखें तो फिर साड़ी दिमाग की खराबी है ना। तो वो यही बात कर रहे हैं कि एक बंदे को तो जो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो वो अखबार में कॉलम कैसे लिख सकता है। ठीक है वो बात कर सकता है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। तो आसमान की बादशाही का तरीक़ेकार सिर्फ जो है उन लोगों को दिया गया जो मसीह पे ईमान रखते हैं। आगे कह रहे हैं, क्योंकि जिसके पास है आखिर जी क्या है, जिसके पास क्या है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं, भाई क्या नहीं है उसके पास, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अब मैं इस बात को जो खुदा के पाक रूह ने कल जो है इसको खोला, मैं इसको आपको जो है वो बड़ी खूबसूरती से खुदा के पाक रूह ने खोला, मैं इसे दिखाती हूँ। देखें ये है ये मैं आपको वो सिखाने मतलब जिस तरह से पाक रूह कुदस ने मुझे बताया। अब ये कह रहा है क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जिसके पास है क्या है जी?
ہمارے پاس ایمان ہے. ہر ایک کو جو ہے ایمان وہ رائی کے دانے کے برابر دیا گیا ہے. یہ رائی کا دانہ نہیں ہے, یہ زیرہ ہے, اور لیکن رائی کا دانہ بالکل اسی سائز کا ہوتا ہے, پیلے رنگ کا ہوتا ہے, اور اسی حجم کا اور اسی وزن کا ہوتا ہے. تو ہمیں جس کے پاس ہے, جس کے پاس کیا ہے, جس کے پاس ایمان ہے, جو رائی کے دانے کے اس کے مطابق دیا گیا ہے, تو جس کے پاس ایمان آ جاتا ہے اس کے پاس پاک روح القدس بھی. مسیح پہ آپ ایمان لاتے ہیں, پاک روح القدس آپ کو مل جاتا ہے. کلام جو ہے اس تک آپ کی رسائی ہو جاتی ہے. رسائی مانے کہ آپ کی ایکسیس ہو جاتی ہے, آپ اس کلام کو جو ہے پھر جو ہے وہ پاک روح القدس کے ساتھ جو ہے اسے سیکھتے ہیں. تو کلام ہم سیکھ ہی نہیں سکتے پاک روح القدس کے بغیر, اور پاک روح القدس ہمیں مل ہی نہیں سکتا ایمان کے بغیر. یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ جس کے پاس ہے, کیا ہے جی, جس کے پاس ایمان ہے اور اس کے پاس پاک روح القدس ہے, اور اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس کلام کے بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ ہے. کلام کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ تو جو ہے وہ خدا کے کلام میں ہے نا, لیکن وہ سمجھ کیسے آئے گی؟ پاک روح القدس کے ساتھ آئے گی. پاک روح القدس کب آئے گا؟ جب ایمان آئے گا. تو جے ایمان ہی کونی تو اتوں ہی پھٹی صاف ہے, تو پھر نہ کلام دی سمجھ ہے, تو نہ ہی پاک روح القدس بندے دے کول ہے. جس کے پاس کلام پاک روح نہیں ہے, اس کے پاس کلام کی سمجھ بھی نہیں ہے. تو جس کے پاس ہے اس سے جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا. مانے یہ کہ جب ہمارے پاس خدا کا جو ہے وہ ایمان ہے, خداوند پہ ایمان ہے, ہمارے پاس پاک روح القدس ہے, تو کلام کی طاقت جو ہے وہ کلام جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. آن گوئنگ ورک آف ہولی اسپرٹ, مانے کہ پاک روح القدس مسلسل کام کرتا ہے ہمارے ایمان کے ساتھ. کلام مقدس کے اوپر پاک روح القدس کام کرتا ہے, مانے کہ ہمارے ایمان کو لے کے پاک روح القدس کلام مقدس کی جو ہے تشریح اور وضاحت کرتا ہے. یہ ساڈیاں کلاساں لیندا پاک روح القدس کلام پاک نو لے کے. کلام پاک جڑا سانو سمجھاندا ہے, ساڈے جڑا نا دماغ 'چ کلام نو کھولن تے پان والا پاک روح القدس ہے. لیکن پاک روح القدس ساڈے ایمان دے نال کام کردا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ایمان کس پہ؟ مسیح پہ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. مانے یہ کہ جس کے پاس سے ایمان گیا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ رائی کے دانے کے برابر ہے. جہاں ایمان گیا وہاں پاک روح القدس آٹومیٹکلی ساتھ ہی چلا جانا ہے, اور وہاں کلام کی سمجھ جو ہے وہ بھی پھٹی صاف ہو جانی ہے, کچھ سمجھ نہیں آنا. تو اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے جو ہے جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں, مسیح کہتے ہیں, میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے. ہاں جی. اب مسیح کہہ رہے ہیں کہ بادشاہی کے بھیدوں کی جو حکمت ہے وہ ایک پیکج ہے. تو پیکج جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ان کامن پیکج ہے. وہ کہتے ہیں نا جی ساڈا پارسل آیا تو ہر ایک دا پارسل نہیں آتا ملکہ برطانیہ والوں, کسے کسے دا آندا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آسمان کی بادشاہی کا ایک پیکج ہے, بھیدوں کی سمجھ, حکمت, کلام کی سمجھ, جو ہر ایک کو نہیں ملتا. صرف آسمان کی بادشاہی کے فرزندوں کا مسیح میں جو شامل ہے ان کا حق ہے, ہر ایک کو نہیں ملتا. تو جن کے پاس, جنہوں نے گنوا دیا, جنہوں نے یہ رائی کا دانہ گنوا دیا, ان کے پاس کلام بھی چلا گیا, پاک روح القدس بھی چلا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا قیمتی ہے, یہ بڑا قیمتی پیکج ہے, اس لیے میں ان سے تمثیلوں میں بات کرتا ہوں, کیونکہ وہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں تھے. وہ پھر وہ پیکج جڑا ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ وہ صرف خاص لوگوں کو ملتا ہے. ہر ایک مطلب یہ کہ ایسے ہی نہیں وہ مارکیٹ میں پھینکا ہوا کہ جڑا مرضی انہوں روندا پھرے, یعنی کہ خاص باتیں جو کہ بھید کے پیکج میں دی گئی ہیں اور جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ مسیح کو جانتے ہیں. پاک روح القدس انہیں سمجھاتا ہے, پاک روح القدس کلام میں سے سمجھاتا ہے. تو یہاں میں ذرا آپ کو یہ نوٹ جو تھوڑا سا دکھا دوں کہ مسیح سے انہوں نے سوال پوچھا ہے, اور پھر یہ جو نالج آف سیکرٹس آف کنگڈم آف ہیون گیون ٹو یو, کہ مسیح کہہ رہے ہیں کہ ایمان دیا گیا ہے, پاک روح القدس دیا گیا ہے, کلام دیا گیا, وہ جو میں نے آپ کو بیجوں پہ دکھایا, اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے. جس کے پاس جو ایمان کو کھو دیتا ہے وہ پاک روح القدس کو اور کلام کو جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور جب جن کے پاس کلام جن کے پاس ایمان ہے اور پاک روح ہے, ان کی زندگی میں کلام جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, کیونکہ پاک روح القدس کا کام جو ہے وہ آن گوئنگ ہے, مانے کہ
چل رہا ہے۔ تو اسی لیے یہاں میں نے یہ جو ہے وہ چوتھے پوائنٹ میں آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ ایمان کو لوز کرتے ہیں، پاک روح القدس کو اور کلام کی حکمت اور کلام کی پاور کو بھی لوگ لوز کر جاتے ہیں۔ اور مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اسی لیے جو ہے وہ تمثیلوں میں باتیں کر رہا ہوں کہ تمثیلیں جو ایک پیکج ہے جو ان کامن ہے، جو کہ صرف کنگڈم پیپل کے لیے ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے تاکہ میں آپ کو یہ جو ہے وہ چھٹا پوائنٹ جو ہے ایکسپلین کر سکوں۔ یہاں پہ مسیح کہتے ہیں ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے۔ اب یہ دیکھیں، کانوں سے سننا سمجھ کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے کہ آپ سمجھتے کیسے ہیں۔ تم آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے۔ اب جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ہم معلوم کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ کان اور آنکھیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حصے ہیں۔ انسان کی 6 حصے ہیں جس میں سے 2 حصے یہ ہے، 5 حصوں کی بات کی جاتی ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو نیو ریسرچ ہماری 6 حصے کہتے ہیں نا، چھٹی حص، تو یہ وہ اس زاویے سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو مسیح جو ہے وہ یہاں پہ روحانی کانوں کی بات کر رہے ہیں، روحانی آنکھوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہے کارنل آنکھیں، منے کے جسمانی آنکھیں، جسمانی کان، لیکن روحانی آنکھیں جو ہیں وہ جب ہمیں ایمان ملتا ہے، پاک روح القدس ملتا ہے، تو وہ پاک روح القدس ان روحانی آنکھوں کو، روحانی کانوں کو کھولتا ہے، جس کے وسیلے سے ہمیں جو ہے بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ آتی ہے، قدر آتی ہے، اور ہم اس میں پھر چلتے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مسیح کہتے ہیں کیونکہ اس امت کے دل پہ چربی چھا گئی ہے۔ اب انگلش کی بائبل میں آپ اسے دیکھیں تو چربی چھا گئی کی بجائے وہاں پہ لفظ ہے کیلس۔ ان کے دل جو ہیں وہ کیلس ہو چکے ہیں، منے کہ پتھرا گئے ہیں، پتھر دل ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جدو بندے دا وزن ود جاتا ہے تو وہ کولیسٹرول ود جاتا ہے تو کنا وقت پی جاتا ہے، کنا وقت پی جاتا ہے کہ انہوں کسے ٹائم جڑا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے جی۔ اس امت کے دل پہ چربی چھا گئی ہے۔ وہ والی چربی نہیں جڑی کولیسٹرول چڑھن دے نال جڑا بندے نو ہارٹ اٹیک دا خطرہ ہوندا ہے، یہ وہ والی چربی جس سے دل پتھرا گیا ہے۔ اس کا اوریجنل ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دل جو ہے ان کے پتھر کے ہو گئے ہیں، جو بے حس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ مطلب یہ کہ روحانی کان بند ہو گئے، روحانی آنکھیں بند ہو گئیں، دل پتھر کے ہو گئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں، کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں، کانوں سے سنیں، دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا دوں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ کانوں کا ذکر ہے، دوسری جو ہے وہ آنکھوں کا ذکر ہے، اور تیسرا دل کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ایٹرنٹی ہے، ہماری جو روحانی زندگی ہے، اس کا دار و مدار کانوں پہ، آنکھوں پہ اور دل پہ ہے۔ اور یہ میں اب آپ کو کلام سے ثابت کرتی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ مسیح کے الفاظ کے مطابق ہمارے کان اور ہماری آنکھیں، ان کے راستہ، یہ جو دو سڑکیں ہیں، کان کی سڑک سیدھی دل میں جاتی ہے، آنکھوں کی سڑک جو ہے وہ سیدھی دل کے اندر جاتی ہے۔ اگر کچرا جو ہے وہ کانوں سے اور آنکھوں سے اندر جائے گا تو پھر دل کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اگر ایمان اور کلام آنکھوں سے اور کانوں سے دل کے اندر جائے گا، سیدھی روڈ جاندی، کنا تو سیدھی روڈ دل دے اندر تے اکھاں تو سیدھی روڈ دل دے اندر، ٹھیک ہے جی۔ سیدھی 2 روڈیں جو ہیں وہ دل کے اندر جا کے جو ہے نا وہ موٹر وے پہ یا ہائی وے پہ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہیں۔ اگر وہاں کچرا بھیجیں گے تو جو ہے ابلیس جو ہے وہ جھوٹوں کا باپ ہے، لیکن مسیح جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کلام راہ، حق اور زندگی ہیں۔ راہ، حق اور زندگی، وہ حق ہیں، وہ سچ بات کرتے ہیں، اور جو ہے جب سچ جو ہے وہ دل کے اندر پہنچے گا آنکھوں سے اور کانوں سے، تو اس سے پھر جو ہے لوگ کیا کریں گے؟ سمجھیں گے، رجوع لائیں گے۔ رجوع لانا توبہ کرنا، خدا سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، خدا کے حضور میں اپنے آپ کو سپرد کرنا، اور پھر جو ہے وہ ان کی زندگی میں ڈیلیورنس آتی۔ تو یہاں وہ بات ہو رہی کہ جدو انہوں دے راستے ہی بند نے، اور روڈ ہی جڑی بلاک ہوئی ہے، کہتے ہیں نا جی روڈ بلاک ہو گئی ہے، اہے جی اتنے ہائی وے تے موٹر وے بلاک کیتی، تے جد ایک کن بلاک ہو جاندے نے تے اکھاں تے 2 موٹر وے تے ہائی وے جڑیاں بلاک کر دتیاں۔ ہن جڑا بندے نے کسے ویاہ تے جانا سی بڑا ضروری، تے او ہن پہنچے کس طرح؟ اڈ کے تے تسی جا نہیں سکدے۔ اب یہ جو ہے یہ ہائی وے، موٹر وے بند کیسے ہوتی، اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ نوٹس جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے ڈیمنز آف لائز لانگ لیوڈ ان پرسنز لائف، دیز آر دا ڈیمنز آف ڈارکنس۔ اب ہم لوکا رسول کی انجیل 11واں باب 34 میں آیت میں دیکھیں گے کہ جھوٹ کے
اور تاریکی کے ڈیمنز ہیں، بدروہیں ہیں جو کہ تاریکی اور جھوٹ کی بدروہوں کو ڈیمنز کہا گیا ہے، جو کہ جنات ہیں جو کہ انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ سالوں سال انسان کے اندر رہتے ہیں تو وہ انسان کے ڈی این اے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو ہماری پہچان ہے، ہماری جو شناخت ہے، شناخت، میں اس کے بارے میں سائنٹیفک طور پہ اگر گئی تو میرا میسیج بہت لمبا ہو جائے گا۔ ڈی این اے کیا ہے؟ وہ روحانی شناخت بن جاتی ہے کہ بندہ کڈا پیڑا ہے، کہ اس کی تو سرشتی گناہ گار سرشت ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر جو ہے وہ یہ تاریکی کی قوتیں جو ہیں وہ بڑا لمبا عرصہ رہی ہیں، اور انہوں نے اس کا کردار، اس کی شخصیت کو ڈھال دیا ہے، اور اس کو کوئی جو ہے رہائی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تاریکی کی قوتیں کس وقت نکلیں گی؟ جس وقت آپ کلام کا مطالعہ کریں گے۔ کلام کا مطالعہ کریں گے تو تاریکی بھاگے گی، روشنی اندر جائے گی تو پھر تاریکی خود بخود بھاگے گی۔ آپ رات کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی بتیاں گھر میں داخل ہو کے آپ بتیاں جلاتے ہیں، جیسے ہی آپ بتی جلاتے ہیں تاریکی بھاگ جاتی ہے کیونکہ روشنی آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے اب ہم ان ڈیمنز کے بارے میں سیکھیں گے کہ ڈیمنز کیسے داخل ہوتے ہیں۔ یہ ڈیمنز ہم نے سیکھا آلریڈی کہ یہ ڈیمنز جو ہیں یہ کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ جب جھوٹ بولا جاتا ہے، کانوں سے اور آنکھوں سے یہ دل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دل کے اندر جھوٹ جو ہے وہ دل کو پتھرا دیتا ہے، اور جب دل کو پتھرا دیتا ہے تو روشنی چلی جاتی ہے، روحانی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، اور روحانی کان جو ہیں جیسے ڈیمنز اندر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اندر جا کے سوئچ آف کر دیتے ہیں، روحانی کانوں کو سوئچ آف کر دیتے ہیں، روحانی آنکھوں کو سوئچ آف کر دیتے ہیں، اور دل کو پتھرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیمنز ہیں، وہ انسان کی قدرت اور طاقت سے بہت زیادہ جو ہے وہ پاورفل ہیں۔ تو جب وہ لوگوں کے اندر کہتے ہیں نا جی شیطان اندر وڑ جائے تو انہوں کڈے کیڑا، تو وہ جب اندر گھس جاتے ہیں تو وہ اندر گھس کے پہلے تو جو ہے نا وہ آنکھوں کے، کانوں کے، وہ نا سارے سوئچ آف کرتے ہیں، سارے سوئچ آف کرتے ہیں۔ ایک جو بات میں اور آپ کو بتانا ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو جب کینسر ہوتا ہے تو کینسر کا جو لمپ ہوتا ہے یا گلٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ جی اس کا ایک اپنا ہی ڈی این اے ہوتا ہے۔ ڈی این اے کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ اس کی پہچان ہی باڈی سے وکھری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ روح کا کینسر ہے۔ جسم کا کینسر نظر آتا ہے لیکن روح کا کینسر نظر آتا ہے، انسان کے کردار سے روح کا کینسر نظر آتا ہے کہ انسان کے روح کے اندر کیا کینسر ہے۔ جب وہ دھوکے دیتا ہے، جب وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ مکر کرتا ہے، جب وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کے جو ہے وہ ساتھ بھلائی کی بجائے برائی کرتا ہے، جب وہ مسیح کے خلاف لوگ بولتے ہیں اور ان کے کام جو ہے، مسیح نے کہا تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے، تو جو ہے وہ ان کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو روح کا کینسر ہے۔ اب کینسر کے لیے جو ہے وہ ریڈیو تھیراپی کی جاتی، کیمو تھیراپی کی جاتی، سرجری کی جاتی ہے، لیکن کلام مقدس کے اندر آپ کو ریڈیو تھیراپی بھی ملے گی، کیمو تھیراپی بھی ملے گی، اور ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ سرجری بھی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کلام دو دھاری تلوار ہے، وہ سرجری کرتا ہے، ہر جگہ سے گزر جاتا ہے، بند بند گودے سے گزر جاتا ہے، اور کلام ہی انسان کو بحال کرتا ہے۔ اور مسیح جو ہے وہ دنیا کا نور ہے، تو وہ ریڈیو تھیراپی ہو گئی۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو کیمو تھیراپی ہے کہ مسیح کے نام میں جو ہے وہ مسیح کے مار کھانے سے ہم نے کیا شفا پائی ہے؟ تو مسیح کے نام میں شفا ہے، مسیح کے خون میں شفا ہے، رہائی ہے، ٹھیک ہے، مسیح کے نام میں، مسیح کے خون میں رہائی ہے۔ تو یہ آپ کی کیمو تھیراپی ہو گئی۔ مسیح دنیا کا نور ہے، وہ ریڈیو تھیراپی ہو گئی۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو سرجری ہے کہ اس کا کلام جو ہے بند بند گودے سے گزر جاتا ہے، وہ جو دو دھاری تلوار ہے وہ انسان کو ریسٹور کرتا ہے۔ تو کلام کے اندر گناہ جو ہے، گناہ ایک کینسر ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جو ہے اس کینسر کا علاج جو ہے یہ کلام مقدس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ ایمان لانا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ غور کرنا۔ یہ ہمارے اندر سے وہ جو جھوٹ کے ڈیمنز ہوتے ہیں، جو کہ وہ قوتیں ہوتی ہیں، جو تاریکی کی قوتیں، جب کلام اندر جائے گا تو پھر وہ قوتاں نوں نسنا ہی نسنا پینا، پھر ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یا تو کلام آپ کے اندر رہ سکتا ہے یا پھر تاریکی کی قوتیں، دونوں جو ایک رہے گا، دو نہیں رہ سکتے، نال دو نہیں رہ سکتے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے دے دشمن نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کان اور آنکھ، ہمیں یہ بڑے چکنے اور محتاط رہنا کہ ہماری آنکھوں سے کون سا کچرا دل میں جا رہا ہے، ہمارے کانوں سے کون سا کچرا دل میں جا رہا ہے، اور جو کچرا جو ہے وہ دل کی طرف جائے گا، اور دل دا بیڑا غرق ستیہ ناس کردہ جائے گا۔ لیکن جتنا زیادہ کلام کانوں سے جائے گا، آنکھوں سے کلام دل کے اندر جائے گا، وہ اتنی صفائی کرتا جائے گا، اتنا ہی وہ بلیچ ڈال ڈال کے نا، تو وہ تاریکی کو اور سارے وہ کھردرے پن کو اور ساری انسینس
सेंसिटिविटी को निकालता जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स शेयर करती हूँ ताकि आप जो है अपडेट रहें नोट्स के साथ। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग हैं उनकी रिहाई जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो जो है कलाम की रोशनी से जो है वो फारिग हुए। कलाम जो है खुदा का कलाम रोशनी है, और जब आप जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में रोशनी आनी शुरू हो जाती है। लूका रसूल की इंजील 11वां बाब 34वीं आयत में हम ये वाले पॉइंट को, तारीकी की कुव्वतों को, रूहानी आँखों को हम स्टैब्लिश करने लगे हैं। हाँ जी, ये है लूका रसूल की इंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 34वीं आयत। मसीह फरमाते हैं तेरे बदन का चिराग तेरी आँख है। ठीक है जी, आँख हमारे बदन का क्या है? चिराग है। और जब तेरी आँख दुरुस्त है, इसका मतलब ये है कि जब जो है इंसान, कई लोग नाबीने होते हैं लेकिन उनकी रूहानी आंखें खुली हुई होती हैं क्योंकि वो मसीह पे ईमान ला चुके होते हैं, वो कलाम को सुनते हैं और वो मसीह को जानते हैं। तो कई दफ़ा आँखों से नाबीना होना, जिस्मानी आँखों से नाबीना होने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा रूहानी तौर पे भी नाबीना है। कई लोग जो हैं जिनकी आँखें जिस्मानी तौर पे ठीक हैं लेकिन वो रूहानी नाबीने हैं। तो मसीह फरमा रहे हैं कि बदन का चिराग आँख है, और जब आँख दुरुस्त है माने ये कि जो है वो रूहानी तौर पे बंदा अन्ना नहीं है। क्योंकि लोग जो है वो कई दफ़ा सामने पड़ी लोगों को चीज़ नज़र नहीं आती तो ऐसी कहने भाई तू अन्ना होया। लेकिन इसी तरह से जब कलाम की बात लोगों को समझ नहीं आती तो वो रूहानी तौर पे अंधे हैं। तो मसीह कहते हैं जब तेरी आँख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है। इसका मतलब ये है कि आँख की रोशनी, रूहानी रोशनी से जो है हमारा रूह रोशन है। सारा बदन माने कि रूह रोशन है। हमारे काम जो हैं वो अबलीस के से काम नहीं है। मसीह दुनिया का नूर हैं और उसने, मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो। तो हमारे काम जो है फिर तारीकी के काम नहीं होते, हमारी रूह के अंदर मसीह की रोशनी होती है। हम चोरी नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते, गलत काम नहीं कर सकते, हरामकारी, जना नहीं कर सकते, कत्ल नहीं कर सकते, हर किस्म की गलत बात से हम दूर रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर मसीह की और उसके कलाम की रोशनी है। और जब ख़राब है माने ये कि जब रूहानी आंखें जो हैं वो बंदे की वो नाबीना है, रूहानी नाबीना है बंदा, तो फिर क्या होता है? पर वो जो है वो तारीकी पास देख, जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। इसका मतलब मसीह कह रहे हैं कि वो तो नहीं कि तू सिर्फ जो है वो जिस्मानी आँखों से देख रहा है, रूहानी तौर पे तू अंधा है। मसीह कहते हैं अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक ना रहे, अब कोई हिस्सा तारीक ना रहे का मतलब यह है कि सर से लेके पाँव तक जिस्म का हर हिस्सा मसीह के कलाम से मुलब्बिस हो और मसीह के कलाम से जगमगा रहा हो, तो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक़्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। माने कि ये कि जैसे मसीह रोशन है वैसे ही हम रोशन होंगे। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि इंसान के अंदर पोशीदा गुनाह होते हैं। पोशीदा गुनाह की बात यहाँ पे हो रही है कि अगर जो है वो सारा बदन जो है वो रोशन होना ज़रूरी, अगर कोई हिस्सा तारीक ना हो, इसका मतलब ये कि कई हिस्से लोग तारीक रखते हैं, छुपे डबल ज़िंदगी बसर करने वाले। वो ऊपर से जो है रूहानी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लेकिन अंदर उनके तारीकी होती है, तारीकी, बदकारी, हरामकारी, लालच, नफ़ा, हर किस्म के गलत काम होते हैं। तो कोई हिस्से ऐसे होते हैं जो लोग तारीक रखते हैं, तो उसका मसीह ये फरमा रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, डीमंस ऑफ डार्कनेस काम करते हैं, डीमंस ऑफ डार्कनेस काम करते हैं। क्योंकि डीमंस ऑफ डार्कनेस जब लोगों के अंदर घुस जाते हैं तो उनकी रूहानी आँखों को स्विच ऑफ कर देते हैं, उनके कानों को स्विच ऑफ कर देते हैं। और फिर मसीह कहते हैं कि क्या जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। मसीह सवाल कर रहे हैं कि वो सिर्फ आज जिस्मानी अखां ही काम करन दियां, रूहानी अखां दा जिहड़ा वो फटा बह गया। हाँ जी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने नोट्स के। जैसे मसीह फरमा रहे हैं कि ये जो जैसे हमने देखा कि जब ये डीमंस इंसान के अंदर दाखिल होते हैं तो वो उसकी रूहानी आँखों को, रूहानी कानों को स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर 14वीं आयत के अंदर है कि जो सुनना है वो क्या डेवलप करता है, वो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, समझ जो है वो किससे आती? इल्म से आती। इल्म किससे? मसीह के कलाम से। तो सुनना जो है वो हमारी नॉलेज है, हमारा इल्म है, और देखना जो है
یا پرکھ جو ہے وہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتی ہے۔ اور یہ 15ویں آیت میں کیرلیس ہارٹ کی بات ہے، جو کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ دل کا کینسر جو ہے وہ کس طرح سے، کہ جب کینسر ہوتا ہے تو ایک یونیک ڈی این اے بن جاتا ہے، تو جب ڈیمنز اندر رہتے ہیں تو وہ ڈی این اے ایسا بن جاتا ہے کہ انسان کی شخصیت، انسان کا بیہیویئر ایک شریر انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ اور یہ جو کیرلیس ہارٹ، یعنی جو میں نے کہا تھا کہ پتھرایا ہوا جو دل ہوتا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے تمام جو ہے وہ ایموشنز جو ہیں علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں، تمام خدا کا جو کردار ہے، خدا کا کیریکٹر ہے وہ علیحدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں امثال 4 باب اور اس کی 23ویں آیت کے، جو دل جو ہے وہ انسان کا موسٹ وائٹل بہت اہم حصہ ہے، اور کلام کہتا ہے اپنے دل کی بہت حفاظت کر۔ تو ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ ایسے ہمارے پاس کلام کے حوالے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دل کی حفاظت کس قدر ضروری ہے۔ پھر آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارا دل ارادہ کرتا ہے، یہ دل کا ارادہ جو ہے وہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتا ہے یا پھر جو ہے ابلیس کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آخر میں اسے کنکلوڈ کروں گی کہ کس طرح سے ہماری روحانی آنکھیں اور ہمارے روحانی کان جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روڈز ہیں جو کہ دل کے اندر جاتی ہیں، دل کے اندر یہ روڈز جاتی ہیں، اور پھر یہ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، اگر سچ ہے تو سچ مسیح ہیں اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے، اگر جھوٹ کانوں سے اور آنکھوں سے گیا تو انسان جہنم میں جاتا ہے۔ تو ہماری یہ جو سینسز ہیں، ان کے دروازے ہمارے دل کے اندر ہیں۔ تو بات یہاں پہ یہی آ گئی ہے کہ مسیح نے کہا کہ آنکھوں سے جب ہم جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں کلام کو اور دل کو، تو ہم رجوع لاتے ہیں مسیح کے آگے، جو ہے وہ ہم جھک جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی، اپنا دل دے دیتے ہیں، تو پھر مسیح جو ہے وہ زندگی میں ڈیلیورنس لے کے آتے ہیں۔ لیکن مسیح نے ہماری آنکھوں کو جو ہے وہ بلیس قرار دیا ہے۔ مسیح نے کہا تمہاری آنکھیں مبارک ہیں، تمہارے کان مبارک ہیں، اس لیے کہ ہم جب خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہمارے کان مبارک ہیں۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، مکاشفہ 1 باب جو ہے آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو اس کلام کو پڑھتا، سنتا، سمجھتا اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو مبارک ہیں ہماری آنکھیں جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، اور جب ہمارے کان جب ہم کلام کو سنتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت دے، اور یہ مبارک بادی ہمارے لیے بھی ہو، اور ہمارے دل مسیح کے تابع رہیں۔ اس سارے کلام کا عزت اور جلال خدا باپ اور بیٹے پاک روح القدس کو ملے۔ یسوع کی جے، آمین۔